बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब जिरह के दौरानिए में गवाह महाल फरीक जो कि उस गवाह पर क्रॉस एग्जामिन कर रहा है उसके हाथ में होता है, और क्रॉस एग्जामिनेशन करने वाला जो फरीक है उसको उस गवाह जिस गवाह के ऊपर वो क्रॉस एग्जामिन कर रहा है उसको सवाल करने की काफ़ी आज़ादी होती है। सवाल करने की आज़ादी की हदूद लॉ ऑफ एविडेंस काफ़ी वसील पेश कर रहा है, लेकिन चूंकि क्रॉस एग्जामिनेशन एक डबल एज वेपन है, दोधारी तलवार है, और क्रॉस एग्जामिनेशन करते वक्त अगर ये एहतियात बरती जाए देन ही क्रॉस एग्जामिनेशन के ज़रिए क्वेश्चंस करते हुए आप अपना टारगेट अचीव करते हैं, गवाह की सच्चाई को चेक कर सकते हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन के ज़रिए गवाह के बारे में वो इंफॉर्मेशन आपको पता चल सकती हैं जो उसकी साबिक़ा ज़िंदगी के मुतल्लिक़ा थी। गवाह से सच्चाई उगलवाई जा सकती है, गवाह के किरदार को मजरूह करते हुए उसकी गवाही जो उसने एग्जामिनेशन इन चीफ में आपके खिलाफ दी है उसको नाकाबिले यकीन और मशकूक बनाया जा सकता है। क्रॉस एग्जामिनेशन के सवालात इस तरह से होने चाहिए कि गवाह का इस तरह से पोस्टमार्टम करना होता है कि चाहे इन सवालात से गवाह डायरेक्ट या इनडायरेक्टली खुद ही मुजरम साबित हो जाए, लेकिन जो सच है वो निकल के बाहर आ जाए और गवाह का जो झूठ है वो नंगा हो जाए। इस हवाले से एक लैंडमार्क जजमेंट ऑल इंडिया रिपोर्टर 2003 सुप्रीम कोर्ट पेज 3174 हम देख सकते हैं। अगर कोई क्रॉस एग्जामिनेशन का सवाल फैक्ट इन इशू के लिए बहुत ज़रूरी हो तो उसका जवाब लेने के लिए कोर्ट गवाह को मजबूर भी कर सकती है, मगर ऐसे सवाल के लिए आर्टिकल 15 कानून शहादत आर्डर 1984 का इतलाक भी होगा, और उसी दायरा कार में रहते हुए एक गवाह को क्रॉस एग्जामिनेशन के सवाल का जवाब देने पर मजबूर किया जा सकता है। और आर्टिकल 15 कानून शहादत आर्डर में ये वाज़ेह किया गया है कि गवाह सिर्फ इस वजह से सवाल का जवाब देने से गुरेज नहीं कर सकता कि उसका जवाब देने से उस गवाह को कुछ पेनल्टी या कुछ नुकसान पहुंच सकता है या उसकी कोई जायदाद जब्त हो सकती है। इन हालात में ट्रायल कोर्ट किसी शख्स को किसी सवाल जो उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान ये में पुट किया गया है उसका जवाब देने पर मजबूर कर सकती है, चाहे इस जवाब से उस गवाह का किरदार बजाते खुद मशकूक हो जाए, उसका अपना कोई जुर्म के साथ कनेक्शन निकल आए, हत्ता कि उसको सजायाबी भी हो सकती हो या उससे उसकी कोई जायदाद जब्त हो सकती हो। लेकिन आर्टिकल 15 कानून शहादत के अंदर ही एक एग्जेम्पशन दी गई है, एक इस्तिस्ना दिया गया है कि अगर अदालत किसी गवाह को किसी सवाल का जवाब देने पर मजबूर करती है तो उसको उसके साथ एक इस्तिस्ना भी दिया जाएगा कि इस सवाल के जवाब की पादाश में ना इस गवाह को गिरफ्तार किया जा सकता है, ना उसके खिलाफ कोई फौजदारी कार्रवाई शुरू की जा सकती है, ना उसका जवाब किसी सिविल या फौजदारी कार्रवाई में इसके खिलाफ साबित किया जा सकेगा। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक लैंडमार्क जजमेंट लाजमी पढ़ने के काबिल है, लाजमी पढ़िएगा। PLD 2009 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेज 385 जो है
اس بات کو بہت حد تک سپورٹ کر رہی ہے، اور آرٹیکل 15 قانون شہادت آرڈر کے تحت جب سوال کرنے پہ مجبور کیا جاتا ہے کہ گواہ، تو اس کو کس طرح سے ایگزیمپشن دی جائے گی، کہ اس کو کس طرح سے سہولت دی جائے گی۔ یاد رکھیے گا کہ اسلام اور ویسٹ جتنا بھی لیگل سسٹم ہے، کامن لا ہے، اسلامک سسٹم ہے قانون کا، دنیا کا جون سا بھی نظام ہے، دیکھیں پاکستان کا قانون ہے یا انڈیا کا قانون ہے یا کامن لا ہے، تمام قوانین کے بیسک پرنسپلز جو ہیں وہ سچائی اور انصاف اور عدل کے اوپر مبنی ہیں۔ کوئی مذہب جو ہے وہ قتل و غارت گری کو جائز قرار نہیں دیتا، ناانصافی کو دنیا کا کوئی مذہب بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا، کوئی جوڈیشل سسٹم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، اسلام ہو یا مغرب ہو۔ دونوں کے کوڈ آف لائف جو ہیں، دونوں کے مغرب اور اسلام کے جو قوانین ہیں، وہ ملزم کو ایک استثناء دیتے ہیں کہ اس کو اپنے خلاف گواہی دینے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ اس حوالے سے آرٹیکل 13B جو ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 واضح کرتا ہے کہ no person shall when accused an offense be compelled to be a witness against himself، کسی شخص کو مجبور نہیں کیا جا سکتا، آئین کہتا ہے کہ کوئی شخص مجبور نہیں کیا جائے گا کہ وہ اپنے خلاف ہی گواہی دے۔ اب یہ ایک بیسک پرنسپل ہے، دنیا کے تمام قوانین میں ہے، اور آئین پاکستان 1973 آرٹیکل 13B کے اندر اس کو انٹرپریٹ کیا گیا ہے۔ اگر ہم اس اصول کو دیکھیں تو کسی ملزم کا کنفیشن کرنا، حتیٰ کہ اگر وہ جوڈیشل کنفیشن بھی کر لے، مجموعہ ضابطۂ فوجداری سیکشن 164 کے تحت قلم بند، اگر اس کا اقبالی بیان قلم بند کر دیا جاتا ہے، دین بھی متعلقہ مجسٹریٹ جو 164 کا بیان اقبالی جرم لکھ رہا ہے، وہ اس ملزم کو جو گواہ کے طور پہ پیش ہوا ہے خبردار کرتا ہے۔ سب سے پہلے اس کی ہتھ کڑیاں کھلوائی جاتی ہیں، اس کو ریلیکس کرنے کے لیے بٹھایا جاتا ہے، اس کو پانی کا گلاس پیش کیا جا سکتا ہے، اس کو ریلیکس کیا جاتا ہے۔ بعد میں وہ مجسٹریٹ پہ فرض ہے، قانون کہتا ہے کہ متعلقہ مجسٹریٹ اس گواہ کو خبردار کرتا ہے کہ تم کنفیشن کرنے یا اقبالی بیان دینے کے پابند نہیں ہو، تمہیں مجبور نہیں کیا جا سکتا، اور اس کو یہ بھی خبردار کیا جاتا ہے کہ یہ بیان جو تم دینے جا رہے ہو، جس کا تم ارادہ کرتے ہو، تم آ گئے ہو کورٹ کے اندر، پولیس باہر کھڑی ہے، آپ کو واپس جیل میں بھیج دیا جائے گا، ان کے حوالے بھی نہیں کیا جا سکتا، ابھی بھی آپ باز آ جائیں اور آپ قطعی صورت اقبالی بیان نہ ریکارڈ کروائیں۔ اس کو خبردار کیا جاتا ہے کہ آپ کو مجبور نہیں کیا جاتا، اور یہ جو بیان اگر آپ نے پھر بھی لکھوانا ہے اقبال جرم کا، یہ بطور شہادت آپ کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے۔ یہی بنیادی طور پہ منطق تھی، یہی ایک ایسا لاجک تھا جس کے اوپر آرٹیکل 15 قانون شہادت آرڈر 1984 کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ اور جب ایسے حالات ایک ٹرائل کے اندر پیش آ جاتے ہیں کہ جب فیکٹ ان ایشو کی چھان بین کے لیے کسی گواہ سے کراس ایگزامینیشن میں ایسا سوال پوچھنے کی نوبت آ جائے کہ اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، انصاف کے تقاضے ہی پورے نہیں ہو سکتے، معاملہ کھل کے سامنے ہی نہیں آ سکتا، سچائی نکل ہی نہیں سکتی ہے، تو دین اس گواہ کو اس سوال کا جواب دینے کے لیے مجبور کیا جا سکتا ہے، اور صرف اسی مجبوری کی وجہ سے قانون اس گواہ کو یہ ایگزیمپشن دیتا ہے، یہ استثناء دیتا ہے کہ اس کے جواب کی بنا پر اس کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، نہ ہی اس کے خلاف کوئی فوجداری کارروائی کی جائے گی، نہ اس کا بیان اس کے خلاف کسی دیوانی یا فوجداری کارروائی میں ثابت کیا جائے گا۔ اس حوالے سے آرٹیکل 142 اور آرٹیکل 143 قانون شہادت آرڈر 1984 جو ہے وہ ہمیں مکمل گائیڈ لائنز فراہم کر رہا ہے۔ اس حوالے سے
پچھلے دنوں ایک بڑی لینڈ مارک ججمنٹ تھی، اور وہ ایسی لینڈ مارک ججمنٹ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو کہ لا آف ایویڈنس 1872 کی انٹرپریٹیشن میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں فل بینچ نے دی تھی، اور اس کے بعد اسی کو رپیٹ کیا جاتا رہا ہے. ایک ایسا سیٹلڈ پرنسپل بن گیا ہے. اور قانون شہادت آرڈر کے آرٹیکل 15 میں کسی گواہ کو اگر کسی سوال کا جواب دینے کے لیے مجبوری آ گئی ہے، دین اگر مجبور کیا جاتا ہے تو اس جواب کی بنا پر گرفتار نہیں ہوگا وہ ملزم، نہ ہی اس جواب کی بنا پر اس کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی، نہ اس پہ مقدمہ بنایا جا سکتا ہے، نہ ہی اس جواب کو کسی دیوانی یا فوجداری کارروائی میں اس کے خلاف ثابت کیا جائے گا. لیکن یاد رکھیے گا بات ہے، اگر وہ گواہ جھوٹی گواہی دینے آ گیا ہے اور کراس ایگزامینیشن میں یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ ساری کی ساری جو اس بندے نے گواہی دی ہے وہ جھوٹی ہے، دین جھوٹی گواہی کے جرم میں اس کے خلاف فوجداری کارروائی کی جا سکتی ہے. یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے BCO کیس لا سے، جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا لا آف ایویڈنس 1872 کی انٹرپریٹیشن میں نے اس کو دیکھا تھا. PLD 1978 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 121 جو ہے 121 پیج ہے، آپ ضرور دیکھیے گا اس کو. کسی گواہ کو جو استثناء دیا گیا وہ صرف کسی ایسے سوال کے جواب کے سلسلے میں دیا جاتا ہے جس پر گواہ کو مجبور کیا گیا ہو، لیکن اس کے لیے لازم ہے کہ جب کسی گواہ پر سوال کیا جائے تو پہلے وہ استثناء ڈیمانڈ کرے گا عدالت سے. وہ کہے گا جناب یہ جو سوال مجھ سے پوچھا جا رہا ہے میں اس کا جواب نہیں دے سکتا، اگر میں دوں گا تو مجھے استثناء دیا جائے، اور اس استثناء کو عدالت سے وہ گواہ ڈیمانڈ کرے گا. مگر استثناء ڈیمانڈ کرنے کے باوجود اگر گواہ کو عدالت سوال کا جواب دینے پر مجبور کرتی ہے تو اس کو کیا ایگزیمپشن آگے دی جائے گی؟ اگر گواہ رضامندی سے بغیر کسی دباؤ سے کوئی ایسی بات کر دیتا ہے جس کی بنا پر وہ خود اپنے آپ کو انکریمینیٹ کر جاتا ہے، یا اس کا کردار کھل کے سامنے آ جاتا ہے، یا اس کی کوئی جائیداد ضبط ہونے کا خدشہ ہے، تو اس جواب کی بنا پر دین چونکہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ بندہ خود ہی ملزم ہے، خود ہی مجرم اپنے آپ کو اس نے کر لیا ہے، دین اس جواب کی بنا پر اس کے خلاف فوجداری کارروائی پروسیڈ ہوگی. اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ایسے سوال کے متعلق عدالت اس کو بتائے کہ جب اس پر سوال کیا جاتا ہے تو یہ گواہ کی اپنی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دیکھے، اس کا وکیل دیکھے کہ کسی سوال کا جواب اس نے دینا ہے یا کہ نہیں دینا، یا کسی سوال کے جواب کے لیے اس نے عدالت سے استثناء طلب کرنا ہے یا نہیں کرنا. جس طرح سے کراس ایگزامینیشن کرنے والا جو وکیل چاق و چوبند ہوتا ہے، اسی طرح کراس ایگزامینیشن جس گواہ پہ کیا جا رہا ہے اس کو اور اس کے وکیل کو چاق و چوبند ہونا چاہیے. دوران جرا جو بھی اس پر سوال کیا گیا ہے، آیا اس کا جواب دینے میں اسے کسی قانون کے تحت، قانون کے کون سے حصے کے تحت، قانون کے کون سے سیکشن کے تحت اس کو کوئی استثناء حاصل ہے. ایسی صورت میں گواہ سوال کے فوری بعد یہ کہے گا کہ اسے جواب دینے پر قانونی استثناء حاصل ہے، اس سے یہ سوال نہیں پوچھا جا سکتا. اگر پھر بھی ضروری ہے تو عدالت خود اپنے طور پر کوئی یہ استثناء خود اس کو نہیں دے گی، بلکہ وہ ڈیمانڈ کرے گا، دین اس کو وہ استثناء دیا جائے گا. جرا کے دورانیے میں یا ایگزامینیشن ان چیف میں اگر کوئی گواہ کسی دوسرے فریق کے اوپر یا کسی فریق کے اوپر زبان درازی کرتا ہے، ایسے الفاظ ادا کرتا ہے جو قانون میں کراس ایگزامینیشن کے بعد بھی اس مقدمے میں ثابت نہیں ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے دوسرے شخص کی دل آزاری ہو گئی ہے، اشتعال انگیزی آ گئی ہے، اس کی عزت کا جنازہ نکل گیا ہے، دین اس کے اوپر اس گواہی کے اوپر ڈیفیمیشن کا دعویٰ دائر بھی ہو سکتا ہے، اور متاثرہ فریق اپنی بےعزت ہونے پر اس کے خلاف چارہ جوئی کا حق محفوظ رکھتا ہے، اور گواہ کا بیان
اس باقاعدہ طور پر بطور شہادت جو ہے وہ پیش کیا جا سکتا ہے کہ اس نے کہا کہ مقتول کا فلاں کی بیٹی کے ساتھ زنا کرتا تھا، پھر فلاں کے ساتھ بھی کیا، اس نے فلاں کے ساتھ بھی کیا، فلاں کے ساتھ بھی کیا، ہم لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلا، لوگوں کو اس نے ان کی عزتیں پامال کی، بعد میں ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ بیان جھوٹا تھا، اس بیان کی کوئی وقت نہیں تھی، کسی جگہ پہ کوئی ایسی معاملہ ہی نہیں تھا، دین اس کے خلاف ڈیفیمیشن کی کارروائی کی جا سکتی ہے اور اس سے ڈیمیجز کلیم کیے جا سکتے ہیں، بے عزتی کمپنسیٹ کروائی جا سکتی ہے۔ اب کراس ایگزامینیشن کے دورانیے میں ایسے سوالات کے جواب جن کے لیے عدالت کسی گواہ کو مجبور کرتی ہے، اس کی پہچان یہ ہے کہ اگر ایسے سوال کا جواب کوئی گواہ نہیں دیتا دین مارا گیا بیچارہ۔ پاکستان پینل کوڈ سیکشن 179 جرم کا مرتکب ہو گیا۔ 179 پاکستان پینل کوڈ کہتا ہے کہ اگر ایسا سوال اس کو کہا گیا ہے، عدالت نے اس کو کہا ہے کہ آپ اس کا جواب لازمی دیں، استثناء بھی اس کو دے دیا گیا ہے، لیکن وہ جواب ہی نہیں دے رہا ہے، اطمین کے انصاف ہو ہی نہیں سکتا، وہ بطور گواہ تو پیش ہوا ہے لیکن وہ بات کو کھل کے جو سوال کیا جاتا ہے اس کا جواب ہی نہیں دے رہا، تو پھر اس کو ایسے سوال کا جواب اگر گواہ نہیں دیتا دین سیکشن 179 پاکستان پینل کوڈ 1808 اس جرم کی پاداش میں 6 ماہ قید یا 1000 روپے تک جرمانہ یا دونوں سزائیں اکٹھی بھی دی جا سکتی ہیں۔ کیا کسی جواب پر کسی گواہ کو ڈیورنگ کراس ایگزامینیشن مجبور کیا گیا یا نہیں؟ یہ ایک لمبا سا معاملہ ہے، نازک معاملہ ہے، کیونکہ استثناء دینے کے لیے پہلے اس فیکٹ کا فیصلہ ضروری ہوتا ہے کہ آیا جس سوال کے جواب پر گواہ استثناء مانگ رہا ہے، آیا عدالت نے گواہ کو اس کا جواب دینے پر مجبور بھی کیا تھا کہ نہیں؟ کیونکہ گواہ کو جواب دینے پر مجبور واضح یا مبہم یا ڈکے چھپے الفاظ میں بھی کیا جا سکتا ہے کہ بھائی دے دو جواب، اور اس کے لیے قانون میں کوئی مخصوص الفاظ نہیں ہیں۔ اب اس بات کا فیصلہ کہ کیا اس سوال کا جواب لینے کے لیے اس گواہ کو مجبور کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، اس کو استثناء گرانٹ اس نے طلب کیا ہے، کیا وہ گرانٹ کیا جائے گا، یہ معاملہ ٹوٹلی ڈسکریشن آف کورٹ ہے، اس کا فیصلہ ٹرائل کورٹ نے کرنا ہوتا ہے۔ دوستو، شہادت عدالتی کارروائی کی روح ہے، اس پہ باتیں ہوتی رہیں گی۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔